बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफीज जालंधरी साहब का एक मशहूर शेर है कि हफीज अहले ज़बां कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूं। आज बुध 8 अप्रैल है। ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी फायरबंदी का पहला दिन है। मैं अभी भी ये समझता हूं कि ये फायरबंदी गैर मुस्तकिल हो सकती है। इस फायरबंदी की आड़ में अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ पहले से बड़ा धोखा कर सकते हैं। इस रीजन में अपने इत्तहादियों की नई सफबंदी जोड़कर ईरान के ऊपर पूरी मंसूबाबंदी के साथ पहले से ज्यादा और भरपूर हमले कर सकते हैं। लेकिन अभी जब हम 8 अप्रैल को बात कर रहे हैं, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ चुका है और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट हमारे सामने मौजूद है, एक बात बड़े वसूख के साथ, बड़े एतमाद के साथ ये बात कही जा सकती है कि ईरान ने मैदान जंग में वो फतह समेटी है जिस फतह का कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। ईरान ने वो कारनामे सरअंजाम दिए हैं, एक ऐसा अजूबा अब हमारे सामने मौजूद है जिसकी मिसालें रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। ये वो फीट अचीव किया है, ईरान ने जो मैदान जंग में अचीव किया है, इसके ऊपर अब फिल्में बनेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, किताबें लिखी जाएंगी, इसके ऊपर इंटरव्यूज दिए जाएंगे, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स जो हैं वो लिखे जाएंगे, लेक्चर्स दिए जाएंगे। और ईरान की जिन फतूहात का मैं तज़किरा करने लगा हूं, इन फतूहात के ऊपर रिसर्च वर्क करके लोग डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल करेंगे, क्योंकि ईरान ने जंग के डायनामिक्स और जंग को देखने का जाविया तब्दील कर दिया है। एक ऐसा हरीफ जो देखने में अमेरिका और इसराइल जैसी बड़ी मिलिट्री पावर्स के सामने अशर अशीर भी नहीं है, उनका एक फ्रैक्शन भी नहीं नजर आता। ईरान आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, मिलिट्री मसल के हवाले से, अपनी फायर पावर के एतबार से अमेरिका और इसराइल के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने वो कैसे अचीव कर लिया जो अब हमारे सामने मौजूद है, जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और जो तफसीलात मैदान जंग की अभी तक हमारे सामने आई हैं, एक बात कम से कम मेरे जहन में कोई डाउट नहीं है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के जहन में भी इस हवाले से कोई डाउट नहीं होगा कि अगर ईरान को बाआसानी मैदान जंग में शिकस्त दी जा सकती, या उस शिकस्त देने के अमल के दौरान अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों को यह खतरा ना होता कि इस दौरान ईरान पंजे मारकर उन्हें इतना लहूलुहान कर देगा कि उनके लिए कोई दस्तयाब मेडिकल एड काफ़ी नहीं होगी, तो वो ईरान को कच्चा खा जाते। ईरान की हुकूमत, ईरान की सिविलाइजेशन, ईरान की अवाम के ज़ेरे इस्तेमाल रोज़मर्रा अशिया को तबाह करने, ईरान को एनाहिलेट करने के दावे, वादे, धमकियां दी जा रही थी। और फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सारा मंजरनामा तब्दील कर दिया। मामला सीज फायर का नहीं है। सीज फायर जो है वो बहरहाल एक ऐसा मौका आना था कि जहां पर सीज फायर होता, लेकिन असल सवाल हमारे सामने ये था कि ये सीज फायर किसकी शराइत पर होगा। और अब ये बात तय हो चुकी है कि ये सीज फायर ईरान की शराइत पर हुआ है। अमेरिका ईरान की शराइत पर फायरबंदी के लिए राजी हुआ है। अमेरिका ईरान की शराइत के ऊपर बैठकर पाकिस्तान में नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। और ये वो फतह है जो ईरान ने तने तनहा हासिल की है। उसके पास ओपनली कम से कम किसी भी मुल्क की सपोर्ट मौजूद नहीं थी अस्करी एतबार से। और ईरान ने एक जो डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटजी है, उसके तहत मैदान जंग में वो कारनामे सरअंजाम दिए हैं जो जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ईरान के खिलाफ क्या इस्तेमाल नहीं किया गया। आखिरी जो धमकी दी गई वो धमकी ढके छुपे अल्फाज में ईरान पर एटमी हमले की थी, या कम से कम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, लो यील्ड न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल हमलों की बातें की जा रही थी। जिस वक्त ये कहा गया जेडी वांस की तरफ से कि अभी तक हमने अपने टूल किट में मौजूद वो जंगी साजो सामान इस्तेमाल नहीं किया जो ईरान को तबाह बर्बाद कर देगा। टॉमाहॉक मिसाइल यूज किए गए, F-35 तैयारे, F-16 तैयारे, F-15 ईगल्स, वॉर्टहॉग्स, ब्लैक हॉक, B-1 लांसर्स, B-52 बम्बार तैयारे, बेहतरीन रडार्स, बेहतरीन फिजाई दिफाई निज़ाम, दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा USS जेराल्ड फोर्ड,
اس کے بعد ایک انتہائی پاورفل بحری بیڑا USS نمٹس کلاس کا جو ابراہم لنکن ہے وہ ایران نے اپنے پانیوں کے قریب پھٹکنے نہیں دیے. اسالٹ ویسلز ایران کے خلاف اپنے نیول فریگیٹس اتارے گئے. جو ایمفیبیس اٹیک کے لیے مشہور ٹرپولی گروپ ہے اس کو بلایا گیا. اس پر 3500 مرینز موجود تھے ایمفیبینز جو ایمفیبیس اٹیک کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں. 82nd ایئر بورن ڈویژن سے چھاتا بردار بلائے گئے اور اپنی تمام تر ملٹری مائٹ کے باوجود ایران کے اوپر 39 دن بلا تفریق بمباری کرنے کے باوجود امریکہ اپنے اور اسرائیل اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا. اور آج ہم جب بات کر رہے ہیں ایران میں جشن ہے, ایران اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور ایران اس کو اپنی فتح قرار دے رہا ہے اور اس کی وجوہات ہیں. امریکہ اور اسرائیل جو اہداف لے کر جو عزائم لے کر اس جنگ میں اترے تھے بلا شبہ انہوں نے نقصان بہت کیا ہے ایران کا. ایران کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے. ایران کا انفراسٹرکچر کے اعتبار سے بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے. لیکن ایران نے جو اپنی جواں مردی کا, اپنی دلیری کا, اپنی طاقت کا سکہ جمایا ہے, یہ وہ خوف ہے جس کے تلے اب خلیجی ممالک کو جینا ہوگا. اور اس کے حوالے سے ابھی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, لیکن اب جو ہمارے سامنے تفصیلات موجود ہیں یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے, بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. آغاز میں کر لیتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ٹویٹ سے جو دھمکی والا ٹویٹ تھا, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے جو تفصیلات جاری کی ہیں اور اب انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے, یہ یقیناً ایران کی ایک ایسی فتح ہے جو کسی کے گمان میں نہیں تھی. اور ایران کا آرسنل, ایران کا اسلحہ, ایران کی جو ٹول کٹ ہے اس میں ایسا کیا موجود تھا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی شرائط پر گھٹنے ٹیکنے پر, وہ امریکہ اور اسرائیل جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایران سے انکنڈیشنل سرنڈر چاہیے, یعنی کوئی شرط ایران نہیں رکھے گا, گھٹنوں پر بیٹھے گا, تعظیم میں سر جھکائے گا, ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے, اچھا بچہ بن کے ہماری مرضی سے اپنے فیصلے کرے گا, ہماری مرضی سے تیل بیچے گا, ہماری مرضی سے ویپن بنانے نہ بنانے کا فیصلہ کرے گا, چین کے ساتھ اپنے معاہدے توڑ دے گا, اس ریجن میں ہماری گیمز میں شامل ہو جائے گا, ہماری مرضی کی ہماری پٹھو حکومت وہاں پر قائم ہوگی. اور آج وہ امریکہ ایران کی شرائط ماننے پر مجبور ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایک پوری تہذیب آج کی رات مر جائے گی, مار دی جائے گی, نیور ٹو بی براٹ بیک اگین. اور پھر وہ تہذیب, وہ سویلائزیشن, وہ قوم دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی. میں یہ نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں چاہتا یہ ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن اب کیونکہ ایک رجیم چینج ایران میں ہو چکا ہے اور ایک مختلف سمارٹر اور کم ریڈیکلائزڈ دماغوں نے, اذہان نے ایران پر جو ہے وہ حکومت شروع کر دی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انقلابی چیز ہو جائے. کیا پتہ کس کو کہ کیا ہو جائے, ہمیں آج رات یہ پتہ چل جائے گا. اور یہ دنیا کی جو پیچیدہ تاریخ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, اس کا ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے, ایک بہت ہی اہم جو موڑ ہے دنیا کی تاریخ کا ہے. 47 سال آف ایکسٹورشن, کرپشن اینڈ ڈیتھ will finally end. God bless the great people of Iran. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہا تھا کہ میں سویلائزیشن تباہ کر دوں گا, میں سٹون ایج میں لے جاؤں گا, اس نے کہا گریٹ پیپل آف ایران. اب ہمارے سامنے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, جو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا بیان سامنے آیا ہے, وہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انٹرنیشنل میڈیا اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے اور یہ جنگ کن مراحل سے پہنچ کر یہاں ہوتے ہوئے اس مقام پر پہنچی ہے کہ جہاں پر یہ فائر بندی ہوئی ہے. اس کے جو 3 فیزز تھے وہ کون سے تھے, اور اب جو چوتھا فیز ہے اس فیز میں کیا ہو سکتا ہے, اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں. ابھی ہمارے سامنے 10 پوائنٹ پروپوزل, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اناہیلیشن کا اور اس قسم کے بیانات دینے کے بعد اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے, پاکستان کے فیلڈ مارشل نے مجھے 2 ویک کا فائر بندی کا پروپوزل جو ہے وہ میرے سامنے رکھا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمیں ایک 10 نکاتی پروپوزل ایران کی طرف سے ملا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک ورکیبل بیسز ہو سکتی ہے جس کے اوپر نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. اب نائے ہرمز جو ہے وہ کھولنے کے حوالے سے بات کی گئی, لیکن جب ہم تفصیلات دیکھتے ہیں تو تفصیلات اس سے بہت مختلف ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اپنی فتح کے طور پر بے شک پیش کر رہا ہو, پورٹرے کر رہا ہو, لیکن وہ اعلامیہ
اور وہ 10 نکاتی پروپوزل جو ایران کی طرف سے پبلک کر دیا گیا ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے۔ 2 ویک میں امریکہ نے یہ کہا کہ اگریمنٹ ہو جائے گا، اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور پھر اس نے شکریہ ادا کیا لوگوں کا کہ آپ نے اس معاملے پر جو ہے وہ اپنی توجہ مبذول رکھی۔ اب تفصیلات جو سامنے آ رہی ہیں ایران کے 10 نکاتی پروپوزل کی جو اسلام آباد کے ذریعے کنوے کیا گیا، تہران نے اسلام آباد کو کنوے کیا، یعنی ایران کی حکومت نے پاکستان کی حکومت کو، اور پھر پاکستان کی حکومت نے وہ امریکی حکومت کو جو ہے وہ پروپوزل فارورڈ کیا، اور اسی پروپوزل کے اوپر اب یہ عارضی فائر بندی ہوئی ہے۔ اور اس کی تفصیلات جو سامنے آ رہی ہیں اس میں واحد چیز ایران نے جو کمٹ کی ہے وہ کمٹمنٹ ہے جو اس جنگ کے آغاز سے پہلے ایران دیتا آیا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ایران نے یہ کہا ہے کہ یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ شہید سید علی خامنائی فارمر سپریم لیڈر ایران کے، ان کا اس کے حوالے سے فتویٰ موجود تھا کہ ہم ایسا ہتھیار نہیں بنا سکتے کہ جس میں زندگی اور موت کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہ رہے، یعنی ہم اتنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ہتھیار نہیں بنا سکتے کہ جس سے بلا تفریق انسانیت جو ہے اس کی موت واقع ہو۔ ہم ایسے ہتھیار بنانے پر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ وہ واحد کمٹمنٹ ہے جو ایران نے ہمیشہ سے دی ہے، فتاویٰ اس کے حوالے سے موجود ہیں۔ ایران نے یہ جو 10 شرائط رکھی ہیں، کنوے کی ہیں، پروپوزل کنوے کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، لیکن اس کے بعد ایک ایک نقطہ وہ ہے جو ایران کی فتح کا اعلان کرتا ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک راستہ ہموار کیا جائے گا، مکمل فائر بندی، اور ایران اور اس کے الائیڈ گروپس، اس کے اتحادی گروپوں کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت نہیں کی جائے گی، خواہ وہ فلسطین میں ہوں، غزہ میں ہوں، وہ لبنان میں ہوں، وہ عراق میں ہوں، وہ شام میں ہوں، وہ یمن میں ہوں، یا وہ کسی بھی جگہ پر ہوں، ان کے خلاف اگریشن جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری جو شرط رکھی ہے، یا دوسرا جو پروپوزل ایران نے دیا ہے، وہ یہ کہ پاسبل withdrawal آف US combat forces فرام دا ریجن، کہ اس ممکنہ اس امکان کے اوپر بات کی جائے گی کہ امریکی افواج کا اس خطے سے انخلا ہو اور ایران کے اوپر امریکی اڈوں سے ہونے والے حملے ختم کیے جائیں۔ چوتھا جو نقطہ ہے جو ایران نے فارورڈ کیا ہے کہ لمیٹڈ ڈیلی پیسج آف شپس تھرو دا اسٹریٹ آف ہارمز فار 2 ویکس، کہ ایک لمیٹڈ نمبر پہ، یہ آبنا ہرمز فری فار آل نہیں ہوئی، کھلی نہیں ہے، ایک لمیٹڈ نمبر میں، محدود نمبر میں آبنائے ہرمز سے شپس کو گزرنے کی اجازت ہوگی، جس میں ایک سیف پیسج پروٹوکول پروویژن ہوگی، اسپیسیفک رولز ایران کے اپلائی ہوں گے، یعنی جو جہاز گزریں گے ان جہازوں کو ایران کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے پاسداران انقلاب کی اجازت سے یہاں سے گزرنا ہوگا۔ لفٹنگ آف آل پرائمری، سیکنڈری اینڈ UN سیکشنز اگینسٹ ایران، یعنی ایران کے خلاف تمام جو پابندیاں ہیں، عالمی پابندیاں، چاہے وہ 2 طرفہ ہوں، چاہے وہ ملٹی لیٹرل ہوں، یا اقوام متحدہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں ہوں، ان تمام پابندیوں کا خاتمہ ہوگا۔ ایران کے جو لاسز ہیں اس جنگ میں، ان کی بھرپائی کی جائے گی، ایران کو وہ معاوضہ ادا کیا جائے گا، ایک سرمایہ کاری فنڈ قائم کر کے، اور فائنینشیل فنڈ ایران کے لیے قائم کر کے، acceptance by the US of Iran's right to enrich nuclear materials and discussion on the level of enrichment، یہ پروپوز کیا ہے ایران نے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم یورینیم کو افزودہ کریں، نیوکلیئر میٹیریلز، اور یہ ضرور ہم طے کر سکتے ہیں کہ ہم کتنی % جو ہے وہ انریچمنٹ کریں گے اور کتنی % نہیں کریں گے۔ ایران بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل پیس ٹریٹیز کرے گا علاقائی ممالک کے ساتھ، اور نان اگریشن پالیسی ہوگی اگینسٹ آل ریزسٹنس گروپس ان دا ریجن، جو مزاحمت کرنے والے جتنے بھی گروپس ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ نان اگریشن کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ ریٹیفیکیشن آف آل کمٹمنٹس تھرو این آفیشیل یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن، ایک بائنڈنگ ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی جائے گی اقوام متحدہ سے، سلامتی کونسل سے، جو جس ریزولوشن کے تحت
ایران کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ اس کو ریٹیفائی کیا جائے گا، اور اس کی جو ریٹیفیکیشن ہے پھر اس کی کچھ جزیات سامنے رکھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو پیسج ہے آبنائے ہرمز سے، اس سے $2 ملین ہر شپ سے وصول کیے جائیں گے، ہر گزرنے والا جہاز $2 ملین ادا کرے گا، اور یہ پیسہ ایکولی عمان اور ایران میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ عمان بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، ایران بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ شرائط سامنے آئی ہیں جن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وی بلیو کہ یہ ایک ورکیبل بیسز ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ایران کے ساتھ بات ہو۔ وہ ملک جو ایران کو گھٹنوں پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا، وہ جو انکنڈیشنل سرنڈر کی بات کر رہا تھا، وہ ایران کی ان تجاویز کو، جس میں ہر تجویز ایران کی فیور میں جاتی ہے، اس کو ایک ورکیبل بیسز قرار دے رہا ہے۔ تو یقیناً میدان جنگ میں ایران نے کچھ تو ایسا کیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ امریکہ کرنے پر مجبور ہوا۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا بیان میرے سامنے موجود ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ایران کی کہتی ہے کہ ایران کی غیور قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بیٹوں کی جد و جہد اور دشمن کے میدان میں ان کی تاریخی موجودگی کی بدولت دشمن 1 ماہ سے زیادہ عرصہ سے ایران اور مزاحمتی بلاک سے اس شدید آگ کو روکنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ بیان سیز فائر کے نہیں ہوا کرتے، یہ حیران کن بیان ہے جو سیز فائر کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ آگے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کہتی ہے کہ تاہم ملکی حکام نے کیونکہ شروع سے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنگ اہداف کے حصول تک جاری رہے گی، جن میں دشمن کی ندامت اور مایوسی اور ملک کے خلاف طویل مدتی خطرے کا خاتمہ شامل ہے، ان تمام درخواستوں کا منفی جواب دیا گیا اور یہ جنگ 40 دن تک جاری ہے۔ ایران نے امریکی صدر کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائنز کو بھی کئی بار مسترد کیا ہے اور اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ وہ دشمن کی طرف سے دی گئی کسی بھی قسم کی ڈیڈ لائن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اب ہم ایران کی عظیم قوم کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ جنگ کے تقریباً تمام اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں اور آپ کے بہادر بیٹوں نے دشمن کو ایک تاریخی بے بسی اور مستقل شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ ایران کا تاریخی فیصلہ، جسے پوری قوم کی متحد حمایت حاصل ہے، اس مارکے کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک اس کی عظیم کامیابیوں کو مستحکم نہیں کر لیا جاتا اور خطے میں ایران اور مزاحمت کی طاقت اور خود مختاری کی قبولیت کی بنیاد پر نئی سیکیورٹی اور سیاسی مساواتیں قائم نہیں ہو جاتی۔ آگے یہ کہا گیا کہ اس سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کی نصیحت اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری کے مطابق اور میدان جنگ میں ایران اور مزاحمتی قوتوں کی برتری تمام تر دعووں کے باوجود اپنے خطرات پر عمل درآمد کرنے میں دشمن کی نااہلی اور ایرانی عوام کے تمام جائز مطالبات کی باضابطہ قبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ 15 دنوں کے اندر میدان جنگ میں ایران کی فتح کی تفصیلات کو حتمی شکل دے کر اسے سیاسی مذاکرات میں بھی مستحکم کیا جا سکے۔ اس ضمن میں ایران نے دشمن کے پیش کردہ تمام منصوبوں کو مسترد کرتے ہوئے ایک 10 نکاتی منصوبہ تیار کیا ہے اور پاکستان کے ذریعے امریکی فریق کو پیش کیا ہے۔ اس میں بنیادی نکات پر زور دیا گیا ہے جیسے، اور اس کے بعد جو 10 نکات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں وہ 10 نکات اس میں لکھے گئے ہیں۔ پھر آگے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کہتی ہے کہ واضح رہے کہ اس قرارداد کی توثیق ان تمام معاہدوں کو بین الاقوامی قانون کے طور پر لازم قرار دے گی اور ایرانی قوم کے لیے ایک اہم سفارتی فتح پیدا کرے گی۔ اب پاکستان کے معزز وزیر اعظم نے ایران کو مطلع کیا ہے کہ امریکی فریق نے تمام ظاہری دھمکیوں کے باوجود ان اصولوں کو مذاکرات کی بنیاد کے طور پر قبول کر لیا ہے اور ایرانی عوام کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ ترین سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران اسلام آباد میں امریکی فریق کے ساتھ 2 ہفتوں تک صرف ان اصولوں کی بنیاد پر مذاکرات کرے گا۔ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں ہے اور ایران جنگ کے خاتمے کو صرف اس صورت میں قبول کرے گا اور اس وقت قبول کرے گا جب 10 نکاتی منصوبے میں ایران کے تصور کردہ اصولوں کی قبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات میں اس کی تفصیلات کو بھی حتمی شکل دے دی جائے گی۔ 11 اپریل کو اسلام آباد میں یہ مذاکرات امریکی فریق پر مکمل عدم اعتماد کے ساتھ جمعہ کے روز اسلام آباد میں شروع ہوں گے
اور ایران ان مذاکرات کے لیے 2 ہفتے کا وقت مختص کرے گا۔ فریقین کے اتفاق سے اس وقت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کے دوران مکمل قومی اتحاد برقرار رکھنا اور فتح کا جشن پوری قوت کے ساتھ جاری رکھنا ضروری ہے۔ موجودہ مذاکرات ایک قومی مذاکرات اور میدان جنگ کا تسلسل ہے، اور تمام عوام، اشرافی اور سیاسی گروہوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عمل پر بھروسہ کریں اور اس کی حمایت کریں جو انقلابی رہنماؤں اور نظام کی اعلیٰ ترین سطحوں کی نگرانی میں ہے، اور کسی بھی قسم کے تفرقہ انگیز بیانات سے سختی سے گریز کریں۔ اگر میدان میں دشمن کی سپردگی مذاکرات میں ایک اہم فیصلہ کن سیاسی کامیابی بن جاتی ہے تو ہم اس عظیم تاریخی فتح کا جشن مل کر منائیں گے، ورنہ ہم اس وقت تک میدان میں کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے جب تک ایرانی قوم کے تمام مطالبات حاصل نہیں ہو جاتے۔ ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں، اور جیسے ہی دشمن نے ذرا سی بھی غلطی کی اس کا بھرپور قوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ یہ بیان ہے ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کا۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے یہ ایک جو ہے وہ بریف انالیسز رکھتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ کو موساد نے مس گائیڈ کیا۔ یہ کہا گیا کہ ایران میں حکومت کے خلاف، رجیم کے خلاف، انقلاب اسلامی کے خلاف بھرپور نفرت موجود ہے، وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ مظاہرے اسرائیل کے آرکسٹریٹڈ تھے۔ اسرائیل نے ایک ڈیپ پینیٹریشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اور امریکہ نے اس کی اس پینیٹریشن کو اور اس منصوبہ بندی کو سپورٹ کیا، ایران کی معاشی ناکہ بندی کر کے، ان کے لیے معاشی صورتحال کٹھن کر کے۔ وہ ملک جو دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونا چاہیے تھا، وسائل کے اعتبار کو جب آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس ملک کو کمزور کیا گیا، اس کی حکومت جو ہے اس کو معاشی اعتبار سے ویک کیا گیا، لوگوں میں ریزنٹمنٹ پیدا کی گئی، اور یقیناً ایران میں ایک سائزیبل نمبر ہے، 30% سے زیادہ لوگ ہیں جو ضد انقلاب ہیں، یا جو پروگریسو تصور ہوتے ہیں، جو انقلاب اسلامی جو ہے اس کے حمایتی نہیں ہیں، لیکن پھر وہی ایران، اس میں 65 سے 70% وہ لوگ ہیں جو ایران کے انقلاب اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایران جو ہے اس کا حوالے سے موساد نے مس گائیڈ کیا CIA کو کہ ہم حملہ کریں گے، ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو پہلے ہی حلے میں ہم شہید کر دیں گے، اور نیچے سے ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، ایک اینٹی ریولوشن ہو جائے گا۔ وہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد سے میدان جنگ میں گزرتا ہوا ہر دن ایران نے وہ زخم لگائے ہیں عالمی معیشت کو، اس خطے میں موجود بڑے بڑے ترم خانوں کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو، کہ جس نے پوری دنیا کو ششدر کر دیا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پیدرو سانچیز، ایمانوئل میکرون، کائر سٹارمر، میکارنی، فریڈرک مرز، یہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ جاپان اور آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا امریکہ کو جو ہے وہ انکار کر دیں گے۔ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، اور ایران نے جو جنگی فتوحات سمیٹی ہیں، جس طریقے سے اس نے اپنی فائر پاور دکھائی ہے، اسرائیل کے ناقابل شکست قرار دیے جانے والے میزائل ڈیفنس سسٹم کو ایویڈ کرتے ہوئے ایران نے اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف اسرائیل نشانہ بنایا ہے۔ دیمونا کو، ارد کو، وہ سائٹس جہاں پر اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ خطے میں امریکی اڈوں پر موجود ریڈارز کو ناکارہ کیا ہے، تباہ کیا ہے، امریکی جنگی جہاز گرائے ہیں، امریکہ کو ایٹ دیئر ول اپنی مرضی سے بتا کر اٹیک کیا ہے، E3 سینٹری اڑایا ہے، F-35 طیارہ تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو F-15 ایگلز ہیں ان کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے ایران نے بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز، C-130 طیارے جو ان کا J ویریئنٹ ہے وہ، پھر اس کے بعد وارٹ ہاگز، وہ ایران نے گرائے ہیں۔ ایران نے بھاگنے پر مجبور کیا USS ابراہم لنکن کو۔ USS جیرالڈ فورڈ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جو ہے وہ کنفرم کیا کہ 17 مختلف ڈائریکشن سے 100 سے زائد میزائل جو ہیں وہ داغے گئے، اور اس کو جان بچا کر بھاگنا پڑا USS جیرالڈ فورڈ کو۔ اور اس ساری صورتحال میں امریکہ نے دھمکی تو دے دی تھی کہ ہم ایران جو ہے اس کو تباہ کر دیں گے۔ امریکہ یہ کرنے کی شاید صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ ایران میں وہ داخل ہو، اس کے لاسز ضرور ہوں گے، اس کے طیارے بھی گریں گے اس پروسیس کے دوران، لیکن وہ ایران کے پاور پلانٹس بھی تباہ کر سکتا تھا، وہ ایران کے برجز بھی تباہ کر سکتا تھا۔ لیکن اصل مسئلہ جو زاگروس ماؤنٹین رینج ہے، وہاں پر ایرانین میزائل سٹیز، ایران کی طرف سے ایک بون چلنگ، سپائن چلنگ میسج جو ہے وہ کنوے کیا گیا پاکستان
ایران کے ذریعے کہ ہمارے پاس ابھی بھی 45,000 ڈرونز اور 15,000 بیلسٹک میزائلز موجود ہیں، اور اگر ہمارے انفراسٹرکچر کو ہاتھ لگایا تو پھر کئی سال تک خلیجی ممالک میں تیل اور گیس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تمام انفراسٹرکچر کو ہم نشانہ بنائیں گے، ہم اسرائیل کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنائیں گے۔ اینڈ مائنڈ اٹ کہ ابھی جو ہمارے سامنے اعداد و شمار موجود ہیں، اس جنگ کے آغاز سے اب تک ایران نے کل 2400 کے قریب بیلسٹک میزائلز اور 3700 کے قریب ڈرونز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں۔ اور اگر ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے بیلسٹک میزائلز 15,000 اور 45,000 ڈرونز ہیں، اگر یہ ایگزیجریٹڈ نمبر بھی ہو اور اس کا جو ہے وہ محض 25 to 30% بھی ایران کے پاس ایکٹیو سروس میں موجود ہو، تو یہ وہ تباہی کا کاز کر سکتا تھا، کیونکہ اس جنگ میں اب تک امریکہ کے جو ریسورسز ہیں ان اٹیکس کو کاؤنٹر کرنے کے وہ ڈپلیٹ ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے پاس اتنے انٹرسیپٹرز موجود نہیں ہیں، امریکہ کا ارلی وارننگ کا نظام تباہ ہو چکا ہے، اور ایسی صورتحال میں ایران کے یہ حملے بہت کارگر ہو سکتے تھے۔ اور اس کا ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو کنگ فہد کاز وے ہے وہ 2 دن سے بند پڑا تھا، اور ایک الرٹ جو ہے ریڈ الرٹ پورے ریجن میں جاری ہو گیا تھا۔ اور اس جو اے سیمیٹرک وارفیئر ہے، ایران نے اس میں عارضی صحیح لیکن اتنی بڑی فتح سمیٹی ہے کہ 39 دن کی بھرپور خطرناک، خوفناک اور بھیانک جنگ ایک ایسے سیز فائر پر منتج ہوئی ہے جس میں شرائط ایران کی مانی گئی ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں کہ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔